अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस नई वीडियो के साथ दोबारा से कुछ बातें करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर जो कि पूछे गए थे कमेंट्स में पिछली वीडियोस में। अम, जो लोग पहली वीडियोस देख चुके हैं उन्हें अंदाज़ा है कि मैं कौन हूँ। अगर कोई नया बंदा वीडियो देख रहा है तो उसके लिए मैं दोबारा से अपना तारुफ कर दूं कि मेरा नाम मुदस्सिर है। मैं यूके में यहाँ पे एज ए डॉक्टर काम करता हूँ। मैं फिजिशियन हूँ। इसके साथ ही आज की जो नशिस्त आज का जो सेशन है उसका शुरू करते। तो कोई और क्वेश्चन पूछने वाला कौन सा क्वेश्चन था? अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस के कमेंट्स में कुछ लोगों ने सवाल किए थे और उनमें एक सवाल था हड्डियों के बारे में, कि एक मरीज़ है जो 55 साल उनकी उम्र है और वो सुबह के टाइम उन्हें जब सो के उठते हैं तो एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसकी वजूहात बता दें या उसके लिए कोई एहतियातें आप बताना चाहें। अगेन जैसे पहले मैं कह चुका हूँ कि इस चैनल को जो है वो आप एज डायग्नोस्टिक मेजर्स जो हैं वो उसको यूज़ ना करें। बग़ैर मरीज़ को सामने देखे हुए कोई भी डायग्नोसिस बनाना काफ़ी मुश्किल है, तो इसलिए बग़ैर एग्ज़ामिन किए पिन पॉइंट आंसर करना कि उस पेशेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है ये तो मुश्किल है। लेकिन एक जनरल तौर पे मैं ये बता सकता हूँ कि अम, इसकी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अम, कुछ हड्डियों के जो और जोड़ों के जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे कॉमन चीज़ जो है वो आर्थराइटिस है, जो कि उम्र के साथ साथ होता है, जिसको ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। अम, इसको आसान तरीके से आप ये कह लें कि जोड़ों में जो वेयर एंड टेयर होता है ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ, जैसे जैसे हमारी उम्र ज़्यादा होती है तो जोड़ जो हैं वो क्योंकि काम करते करते उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और वो मोस्टली उसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं, उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। उसकी ट्रीटमेंट जो है वो कुछ तो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि जैसे आपके जोड़ जो हैं उनके इर्द गिर्द की जो मसल उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, अगर वो स्ट्रांग होंगे तो आपके जो जॉइंट्स हैं वो उनमें इंजरीज कम होंगी और उनके अंदर आगे की उम्र में जाके प्रॉब्लम्स कम होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हड्डियों में एक और उम्र के साथ जो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और उसके फ्रैक्चर्स आसानी से होते हैं। उसके लिए ये है कि आप की जो हड्डियों का बोन मिनरल डेंसिटी उसे हम बोलते हैं, या कि उसका जो मैस है हड्डियों का, वो एक ख़ास उम्र तक बढ़ता रहता है और उसके बाद क्योंकि हार्मोन्स और उसकी कमी की वजह से वो हड्डियों की वो जो मजबूती है, ये डेंसिटी है, वो कम होनी शुरू हो जाती है, जिसमें 30-35 साल की उम्र तक जो है वो आपकी हड्डियों का जितना मैस होगा बाकी सारी उम्र उसमें कमी ही आती रहेगी। तो इसलिए शुरू की उम्र में अगर आप एक्सरसाइज की है, डाइट अच्छी रखी है और आपका मैस ज़्यादा है तो आपका ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो होने का जो है उसमें चांसेस कम हैं, और अगर होगा भी तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। और उसकी डाइट में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक तो हाई कैल्शियम डाइट जिसमें आप दूध, चीज़, मक्खन, डेयरी प्रोडक्ट्स इसमें, और उसके अलावा और भी बहुत सारी खाने की चीज़ों में कैल्शियम जिसमें मौजूद है वो इस्तेमाल करें। और विटामिन डी बहुत इम्पोर्टेंट है। सूरज की रोशनी जिन इलाकों में ज़्यादा होती है वहाँ पे तो नेचुरली विटामिन डी जो है वो आपको मिलती रहती है। अगर ना हो तो विटामिन डी की जो टैबलेट्स हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं।
ایشین پاپولیشن میں اسپیشلی یہاں پہ یو کے میں ہم نے دیکھا ہے کہ وائٹامن ڈی جو ہے وہ کافی کم ہوتا ہے، اور اکثر اوقات ہم مشورہ دیتے ہیں کہ کیونکہ ہماری ڈارک اسکن ہے اور وائٹامن ڈی اس طرح سے زیادہ پروڈیوس نہیں کر سکتے ہم، اسپیشلی جہاں پہ کہ سورج کی جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، اور یو کے میں تو ماشاء اللہ سے سورج جو ہے وہ ہم اس کو ترستے ہی رہتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ اسپیشلی جو ایشین پاپولیشن ہے یا جو ڈارک اسکن کے لوگ ہیں ان کے اندر وائٹامن ڈی کی اور بھی زیادہ کمی ہو جاتی ہے۔ اچھا، وائٹامن ڈی سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ وائٹامن ڈی صرف سورج کی روشنی سے مل سکتا ہے یا اس کو خوراک کے ذریعے بھی ہم لے سکتے ہیں، یا مین سورس اس کا صرف سورج کی روشنی ہی ہے؟ مین سورس تو اس کا سورج کی روشنی ہے، جو کہ پھر باڈی کے اندر جو کچھ ایسی فیٹس ہیں ان کو چینج کر کے وہ بناتا ہے، لیکن اس کے ڈائٹری سورس بھی ہیں۔ آئلی فش جو ہے اس میں وائٹامن ڈی کافی ہوتی ہے، سو ڈائٹری سورسز بھی ہیں، لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ وہ آپ کی ساری ریکوائرمنٹ پوری کر سکیں۔ تو اگر آپ کے اندر وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو اکثر اوقات آپ کو سپلیمنٹس لینے پڑتے ہیں، وائٹامن ڈی کیپسولز لینے پڑتے ہیں۔ اور آرتھرائٹس کے حوالے سے کہ آرتھرائٹس کیا کم عمر میں بھی ہو سکتا ہے، یا اس کے لیے عمر کا بڑھنا ایک بڑی وجہ یہی ہے صرف؟ جو ایک قسم کا جو آرتھرائٹس ہے جس کو آسٹیو آرتھرائٹس جس پہ میں بات کر رہا تھا، اس میں تو جیسے جیسے زیادہ عمر ہوتی ہے جتنا زیادہ جوڑ جو ہیں ان میں ویئر اینڈ ٹیئر آتا رہتا ہے، اس میں وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ آرتھرائٹس ہوتا ہے۔ لیکن اور بھی قسموں کے آرتھرائٹس ہیں جس کو ہم ٹیکنیکل ٹرم جو ہے وہ انفلیمیٹری آرتھرائٹس کہتے ہیں، جس میں سورائسس جو ایک اسکن کی بیماری ہے، وہ سورائسس جو ہے وہ اس کا آرتھرائٹس بھی کر سکتی ہے، سورائٹک آرتھرائٹس اس کو بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ رومیٹوائڈ آرتھرائٹس جو ہے یہ ینگ لوگوں میں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اور مونو انفلیمیٹری آرتھرائٹس، اور بھی بہت سارے اور انفلیمیٹری آرتھرائٹس ہیں وہ ینگ ایج میں ہو سکتے ہیں۔ کئی دفعہ آرتھرائٹس جو ہے وہ کسی اور بیماری کا ایک پارٹ ہوتا ہے، جس میں اور انفلیمیٹری یا کولیجن ڈس آرڈرز جو ہیں وہ اس میں آرتھرائٹس بھی شامل ہوتا ہے۔ تو آرتھرائٹس ینگ لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ عموماً ینگ لوگوں میں آسٹیو آرتھرائٹس جو کہ عام کامن آرتھرائٹس ہے اس کی وہ کم ہوتا ہے، کیونکہ اوبیسلی ان کا اتنا ویئر اینڈ ٹیئر نہیں ہوا ہوتا، اور کیونکہ مسلز ان کے تھوڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں جو کہ سپورٹ کر رہے ہیں جوائنٹس کو، تو تھوڑا بہت جو ویئر اینڈ ٹیئر ہو رہا بھی ہوتا ہے وہ اتنا ان کو محسوس نہیں ہوتا، اور آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس کوشچن پہ اسپیسیفکلی بات کریں تو ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جو کہ ہو سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ پلانٹر فیشیائٹس، کہ ایک یا اگر آپ کا پاؤں ہے اور اس کی یہ آرچ ہے، ہر پاؤں کے لوگوں کے پاؤں میں عموماً آرچ ہوتی ہے، اس کے نیچے ایک جھلی ہوتی ہے جو کہ اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، جو کہ ہیل سے آگے ٹوز تک جاتی ہے، اس کو فیشیا بولتے ہیں، پلانٹر فیشیا۔ اس کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے اور اس کو پلانٹر فیشیائٹس بولتے ہیں۔ تو وہ انفلیمیشن کی کوئی وجہ ہوتی ہے یا عمر کے ساتھ ساتھ اس کا عمر سے استعمال کی وجہ سے؟ عمر کا تو ایسا اتنا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے زیادہ دیر اور یہ چلنا بہت پڑتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ پلانٹر فیشیائٹس ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا ریسٹ دینا پڑے گا اس کو۔ اس میں اکثر اوقات دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ صبح اٹھ کے ٹائم پہ جب آپ سو کے اٹھتے ہیں، یا اگر آپ نے تھوڑی دیر کوئی کام نہیں کیا، آرام کیا، تو شروع میں آپ کو درد زیادہ ہوتا ہے، اور اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہو تو ایکسرسائز کے دوران جو ہے وہ درد آپ کا کم ہو جاتا ہے۔ اگر عمر زیادہ ہو تو مطلب ایکسرسائزز وغیرہ کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، اگر ایسا مریض جس کے پاؤں میں درد ہے، آپ کوئی ایسی
ایکسرسائز بتانا چاہیں جو وہ بیٹھ کے. پاؤں میں اگر جو درد ہے اور اس کی وجہ سے اس پہ میں ابھی اس کا میں وہ جو دے رہا تھا کہ اگر پلانٹر فیشیائٹس کسی کو ہو چکا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایسے کاموں سے احتیاط کریں کہ جس میں زیادہ کھڑا ہونا پڑے یا چلنا پڑے اس کو، تاکہ وہ ریسٹ ملے. جب تک وہ ریسٹ نہیں ملے گا وہ اس کا وہ انفلیمیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی. دوسری چیز جو ہے پین کے لیے پیراسیٹامول استعمال کریں. ارلی جب یہ ہوتا ہے پلانٹر فیشیائٹس اس میں ہم کہتے ہیں کہ آئیبوپروفین استعمال نہ کریں شروع کے دنوں میں، لیکن اگر وہ کرونک اس میں چلا جاتا ہے تو آپ پین کلرز کے طور پہ آئیبوپروفین بھی استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا جو ہے اس میں اسٹریچنگ ایکسرسائزز جو ہے وہ کافی فائدہ دیتی ہیں. اگر آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں میں جو ہے دیوار کے قریب کھڑا ہوں اور تھوڑا سا دیوار سے پیچھے ہٹ کے اور دیوار کو پکڑ کے اور ایسے اسٹریچ. یہ جو ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ میں اس کو آگے بینڈ کر رہا ہوں تاکہ یہ ہیل پہ اسٹریچ کر سکیں. تو ایک تو یہ اسٹریچنگ ایکسرسائز ہو گئی. وہ ایک ایکسرسائز تو آپ کو میں نے کھڑے ہو کے بتائی ہے کہ جہاں پہ آپ یہ اپنے جو ٹینڈن ہے ایکلیس ٹینڈن اس کو اسٹریچ کر رہے ہوتے ہیں موسٹلی. اور دوسری ایکسرسائز اس میں آپ بیٹھ کے اس کو اپنے پاؤں کو اس طرح سے اسٹریچ کر سکتے ہیں. اور جب آپ اسٹریچ کریں تو اس میں جو ہے وہ 10 دفعہ الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یہ پڑھتے رہے ساتھ میں. تو اس سے بیسکلی آپ 10 سے 15 سیکنڈ جو ہے وہ اس کو اسٹریچ کر رہے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ اگر 10 دفعہ الحمدللہ بولتے ہیں تو آلموسٹ 10 سیکنڈ کا جو ہے وہ فاصلہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو تھوڑی بہت وہ ایکسرسائزز پلانٹر فیشیائٹس کے حوالے سے میں نے بتا دی تھی آپ کو. اور یہ اکثر اوقات یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. اس پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اس میں آپ کو ریسٹ دینا پڑتا ہے. کچھ اسٹریچنگ ایکسرسائزز پین کلرز ان سے جو ہے. اور اس کے علاوہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے فٹ ویئر. آپ کے جو شوز ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے. عموماً یہ جو جس طرح کے چپل آپ نے مجھے پہنے ہوئے دیکھا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتے، جس میں کہ پیچھے ہیل کے پیچھے سپورٹ نہیں ہوتی. جو کہ جوتا ہوتا ہے، جو کہ شوز ہوتے ہیں جس میں پیچھے سے ہیل بھی سپورٹڈ ہے، وہ شوز ایسے مریضوں کے لیے بہتر ہوتے ہیں. سپورٹڈ ہیل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کوئی جیسے خاص شوز ہوتے نہیں، ہیں؟ عام جو شوز ہوتا ہے جس میں جو پیچھے سے کور کرتا ہے، جیسے شوز کورڈ پیچھے سے جو شوز پیچھے جو سے ہیل کو کور کر رہا ہوتا ہاں، ہے، جو ہیل کے پیچھے جیسے عام جیسے شوز ہوتے ہیں مطلب وہ بند شوز. آگے سے کھلے ہوں تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ جو پیچھے سے کور کر رہا ہو، آپ کو سپورٹ کر رہا ہو. اور دوسرا اس میں جو سول ہے اس کا وہ کافی نرم سول ہو. اور اگر اس میں آرچ سپورٹ جو ہے وہ موجود ہے تو وہ اور بھی اچھی بات ہے، وہ اور بھی بہتر ہوتے ہیں. تو شو ویئر جو ہے وہ اس میں کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اکثر اوقات لوگ جن کے جوتے جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے اور وہ انہیں زیادہ لمبا چلنا پڑتا ہے، وہ ان میں یہ پلانٹر فیشیائٹس کا پرابلم زیادہ ہوتا ہے. تو اس کا تعلق مطلب ہیل کی اونچائی سے بھی ہے کہ زیادہ اونچی ہو یا کم ہو، کیسی اس کی؟ پوائنٹڈ ہیل جو ہے شوز جو ہیں وہ ہائی ہیل شوز وہ اس کے لیے بہت ہی نقصان دہ. جس کو پلانٹر فیشیائٹس ہو اس کو بالکل نہیں پہننے چاہیے. اور لیکن جو نارمل جوتے کی ہیل ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ہائی ہیل پوائنٹڈ ہیل جو ہیں وہ اس میں جب جس کو پلانٹر فیشیائٹس ہو اس کو بالکل نہیں پہننے چاہیے. اور دوسری چیز اس میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ جیسے فلپ فلاپ جو ہوتے ہیں اس کو وہ ہوائی چپل جسے بولتے ہیں وہ، اور جو عام نارمل چپل جس میں پیچھے ہیل پہ سپورٹ نہیں ہوتی وہ اس کے لیے زیادہ اچھے نہیں ہیں. کھلے ہوئے چپل جو ہوتے ہیں. میرا خیال ہے ہڈیوں کے بارے میں جو سوال پوچھا تھا پچھلی ویڈیو میں اس پہ آپ نے تفصیل سے جواب دے دیا. اس کے علاوہ اگر آپ اور کوئی بھی میسج دینا چاہیں ویورز کے لیے، کیونکہ اب ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرنے لگے ہیں. ایک تو جو
جنرل ہیلتھ کے لیے بھی ضروری ہے اور ہڈیوں کی ہیلتھ کے لیے بھی ضروری ہے. ایکسرسائز اپنی جو ہے نارمل روٹین میں اس کو رکھے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، لیکن جو ریکمینڈڈ ہے وہ 30 منٹس کی ایسی ایکسرسائز جس میں آپ کو پسینہ وغیرہ آ جاتا ہے، ہفتے میں 5 دفعہ کرنا یہ ریکمینڈڈ ایٹ دا منیمم ہے کہ منیمم اتنا کرنا چاہیے کہ آدھا گھنٹہ ہفتے میں 5 دفعہ جو ہے وہ آپ ایسی ایکسرسائز کریں جس سے آپ کا ہارٹ ریٹ انکریز ہو جائے، آپ کو پسینہ آئے، جو کہ چلنا بھی ہو سکتا ہے، بھاگنا بھی ہو سکتا ہے. اور ایسے لوگ جیسے کہ اب جن کو پاؤں کو تکلیف ہے ان کے لیے ایسی ایکسرسائز جس پہ وہ ان کا پاؤں پہ وزن نہ پڑے وہ بہتر ہیں، جو کہ جس میں سوئمنگ آ جاتی ہے، جس میں سائیکلنگ آ جاتی ہے. اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ایکسرسائز بائیسیکل ہے تو وہ استعمال کی جا سکتی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو عام سائیکلنگ، جو نارمل سائیکلنگ کے لیے آپ چلے جائیں تو وہ اس میں یہ ہے کہ آپ کا امپیکٹ زیادہ پاؤں پہ نہیں پڑتا، آپ کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے لیکن آپ کو امپیکٹ نہیں ہوتا. جن کو پلانٹر فیشیائٹس ہے ان کے لیے چلنا یا بھاگنا یہ ایسی ایکسرسائزز جو ہیں وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. وہ ظاہر سی بات ہے مشکل ہے ان کے لیے، وہ نہیں کر سکیں گے، اور اگر وہ کریں گے تو ان کے وہ فیشیائٹس جو ہے اس پہ زیادہ پرابلم ہو سکتا ہے. اگر آپ کا پرابلم ٹھیک نہ ہو رہا ہو، کیونکہ جو ہیل کی پرابلم ہے اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ اسٹریس فریکچرز بھی ہو سکتے ہیں، کہ کچھ لوگ جن کو چھوٹے چھوٹے فریکچر ہو جاتے ہیں کچھ کام مسلسل کرتے رہنے کی وجہ سے، جیسے کہ ایتھلیٹس جو ہیں ان میں یہ اسٹریس فریکچرز ہو جاتے ہیں. بالرز جو کہ بھاگتے ہیں اور یہ ایک ہی ایکشن جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں تو اسٹریس فریکچرز بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ کا درد جو ہے وہ زیادہ اور ٹھیک نہیں ہو رہا تو آپ اپنے آرتھوپیڈک سرجنز کے پاس ضرور جائیں، ان کو دکھائیں، ان سے مشورہ لیں. پلانٹر فیشیائٹس اسپیسیفکلی جو ہے وہ اگر بالکل بھی ٹھیک نہ ہو رہا ہو، کرونک ہو جائے تو اس میں کئی دفعہ اسٹیرائڈ انجیکشن جو ہے وہ بھی دیتے ہیں، لیکن اکثر اوقات اس کو پہلے زیادہ ہی استعمال کیا جاتا تھا، اب جو ہے وہ ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کے اپنے پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں. آکوپنکچر جو ہے وہ اس کے لیے کافی یوزفل ہے. آکوپنکچر جو ہے اگر کوئی پراپر اچھا آکوپنکچر اسپیشلسٹ ہے تو اس کو آپ جا کے اس سے بھی آکوپنکچر بھی کروا سکتے ہیں. فزیو تھراپسٹ جو ہیں ان سے ضرور مشورہ کریں کہ وہ آپ کو اس کی جو پراپر ایکسرسائزز ہیں وہ آپ کو بتا سکیں گے، اور فزیو تھراپی سیشن سے اس سے کافی اچھا فائدہ ہوگا. یہ تو آج کے کوشچن کے مطابق جو جنرل انفارمیشن دینی تھی وہ میں نے دے دی. اب اس کے علاوہ چونکہ انفارچونیٹلی ہم ایسے وقت میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ایک پینڈیمک جو کہ پوری دنیا میں جس کا پرابلم ہے وہ چل رہا ہے، تو اس کے کوشچن بار بار آتے رہتے ہیں. تو کرونا وائرس کے متعلق اور ایک جنرل جلدی سے بات کر کے پھر ختم کریں گے انشاءاللہ کہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے اور احتیاط کرنی اس سے بہت ضروری ہے. احتیاط کے بغیر جو ہے، کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا علاج موجود نہیں ہے کہ جو کہ افیکٹو ہو بہت زیادہ. ڈیکسامیتھاسون، ریمڈیسیویر اور اس طرح کی کچھ میڈیسن جو ہیں وہ ابھی جن کا کچھ فائدہ ہے لیکن یہ بھی مکمل طور پہ علاج نہیں ہے. تو احتیاط ہی سب سے بہترین چیز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کو کرونا وائرس ہو جائے تو آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ پینک کرنا ہے، کیونکہ پینک کرنے سے، اسٹریس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ آپ اپنا اور زیادہ نقصان کریں گے. اس کو ایسے ہی لینا ہے جیسے کہ کوئی بھی اور بیماری ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. جس زیادہ تر لوگ جو ہیں اس کی سیریس جو انفیکشن ہے وہ بہت کم لوگوں میں، بہت کم پرسنٹیج لوگوں میں ہوتی ہے. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مائلڈ سمٹمز کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اس میں اپنے آپ کو جیسے پہلے ہم کہہ چکے کہ ری ہائیڈریٹ کریں، اور کا جو ہے وہ
کھلنجی استعمال کریں، ڈائٹ کا جو ہے وہ ٹھیک رکھیں، اپنی بیلنس ڈائٹ رکھیں، اور جو ہے وہ پریشان زیادہ نہ ہوں، کیونکہ اس سے آپ کے امیونٹی پہ اثر پڑے گا اور آپ جو ہے وہ اسٹریس لینے سے آپ کو فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ بس اب اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس انفارمیشن سے کوئی فائدہ ہوگا۔ آپ اپنے اور بھی کوئی پرابلم ہیں تو اس کو کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، تو اس کا جس حد تک جواب دیا جا سکے گا وہ آپ کو انشاءاللہ جواب دیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔